बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे दावत व तबलीग का काम करने वाले जो साथी हैं, अभी उनके लिए हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का एक पैगाम है। इसी तरीक़े से कल हाफिज़ मंजूर साहब, उनका पैगाम हमने हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया था। तो मैंने आज सोचा हूँ कि हमारे दोनों जो बड़े हैं, उन दोनों के पैगाम को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करके आप लोगों के सामने बयान करूं ताकि उम्मत के समझ में आ सके। क्योंकि कल मैंने हाफिज़ साहब की बात जब लोगों के साथ में शेयर किया तो अक्सर हमारे साथियों की तरफ से ये रिप्लाई मिला कि मौलाना समझ में नहीं आ रहा है कि हाफिज़ साहब क्या फ़रमा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हाफिज़ साहब की भी बात, और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ने रात में हयातुस सहाबा के दर्स में बहुत सी अहम बातें बयान की है मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से, तो उन दोनों की मैं थोड़ी सी तशरीह बयान कर दूं। लेकिन सबसे पहले दोनों की तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। असल में देखो, हमारे जितने भी बड़े, जितने भी हमारे अकाबिर गुज़रे हैं, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेके आज तक, हमारे तमाम बड़ों का एक मिजाज रहा है कि भाई दावत का जो काम है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, हमको उस मुल्क का कायदा कानून तोड़कर नहीं करना है, बल्कि उस मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही करना है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये काम शुरू हुआ तो हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पूरे उनके हुक्मों की पाबंदी की गई। मुल्क जब तकसीम हुआ तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आप बीती के अंदर डे बाय डे उस वक्त के हालात कैसे थे, किस तरीक़े से हालात बदल रहे थे, वो सब आपको हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मैंने चूँकि आप बीती कई मरतबा पढ़ा हूँ, मुझे एक एक चीज़ याद है उसमें की। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसील से उसमें लिखा है कि एक जमात ऐसी थी जिन्होंने हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पैर तक पकड़ लिए थे और कहा था कि देखो, इस मरकज़ को उठाओ यहाँ से और उठा के लेकर चलो पड़ोस में, वरना तुम लोगों की जानें भी महफूज नहीं रहेगी। तो चूँकि हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से 3 निस्बतें रखते थे। सबसे पहली जो निस्बत थी वो ये थी कि चचाज़ाद भाई थे, दूसरी जो निस्बत थी दामाद थे, और तीसरी जो सबसे बड़ी निस्बत थी वो उस्ताद और शागिर्द की निस्बत। क्योंकि मैं इसको सबसे बड़ी इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है इंसान अपने बाप की नहीं सुनता लेकिन अपने उस्ताद की ज़रूर सुनता है, और अपने बाप से भी ज़्यादा अदब और एहतराम वो बाज़ औक़ात अपने उस्ताद का करता है। तो उस्ताद और शागिर्द की निस्बत जो है वो बहुत बड़ी निस्बत होती है। बहरहाल हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी लोग कोई चीज़ का तकाज़ा लेकर जाते और इस तरह की बात करते, वो बोलते भाई मेरे पास नहीं आने का, मेरे पास आना ही नहीं। हज़रत शेख जो थे उनको ये लोग भाई जी कहा करते थे, भाई जी। देखो वो भाई जी वहाँ बैठे हुए हैं, जाके उनसे बात करो। अब हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकाम, उनका मर्तबा, क्या मजाल किसी के अंदर, क्या हिम्मत किसी के अंदर कि वो जाके उनके सामने ये तकाज़ा रख सके। तो मुझे एक्चुअल में ये सारे वाक़यात बहुत तफसील है, वो मैं इंशाअल्लाह ये स्पेशल एक टॉपिक इसके ऊपर लूँगा, जो हालात उस वक्त हुए और निज़ामुद्दीन की क्या कंडीशन होती थी और लोग किस तरीक़े से स्टेशन पे रोज़ाना जाते थे और फिर निज़ामुद्दीन भर जाता था, मरकज़ जो था, और उसके बाद फिर खाली होता था। ये एक बहुत यानी इबरतनाक वाक़यात है उसके अंदर, हज़रत शेख ने बड़े तफसील के साथ में लिखे हैं। मैं उसको अलग से एक टॉपिक लूँगा, मगर अभी जो मेरा उन वाक़यात को यानी हाईलाइट करने का जो मकसद है वो ये है कि उस वक्त भी हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क का कानून नहीं तोड़ा, उस वक्त भी मुल्क के कानून को फॉलो करते रहे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उस वक्त हो, आज़ादी के वक्त हो, आज़ादी के बाद मुल्क में हालात बदलते गए, दुनिया में हुकूमतें बदलती गई, लेकिन हमने या हमारे बड़ों ने ये दावत के काम के अंदर कभी भी नहीं, और आज भी
बैरून भी जो जमाते जाती है वो पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लीगल वीज़ा वगैरह टिकट, यानी रत्ती बराबर भी हमारे किसी काम के अंदर वो चीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से अपने मुल्क में या किसी और मुल्क के अंदर जो है वहाँ के कायदे कानून और सिस्टम को कुछ डिस्टर्ब हो सके। तो हमारे बड़ों का ये तर्ज रहा है और वाकई में भी मैं इंतज़ार ही कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को जब इल्म होगा कि दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं और मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं और हुकूमतें ऐसे फ़ैसले ले रही है, वो ज़रूर इस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि हमारे बड़ों का मिजाज है मुल्क के कानून का एहतराम करने का। तो अभी हज़रत जी का वो बयान आ ही गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हज़रत जी का बयान सुनते सुनते एक एक जुमले की आपको तशरीह बयान करूँ ताकि अच्छे तरीक़े से हम समझ सकें। मेरे दोस्तों अजीज़ों, रोज़ों का एहतमाम करो, नफी रोज़े रखो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। बस यही एक रास्ता है हर बला से नजात पाने का। पहला जुमला हज़रत जी ने ये फरमाया, रोज़ों का एहतमाम करो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इसलिए कि यही रास्ता है हर बला और आफत से नजात पाने का। अब देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस जुमले के अंदर वो पूरी तफसीर मौजूद है सूरह नूह की, जो मैंने 2-4 दिन पहले भी बताया था कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास में कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा, बोले हज़रत हमारी खेती बाड़ियाँ सूख चुकी है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर कुछ लोग आए, औलाद नहीं है, बोले इस्तिग़फ़ार करो। फिर कुछ लोग आए, बोले हज़रत कारोबार में लॉस नुकसान हो रहा है, बोले इस्तिग़फ़ार करो। फिर आए, बीमारियां आम हो चुकी है, बोले इस्तिग़फ़ार करो। शागिर्दों ने बोले हज़रत ये क्या है, हर मर्ज़ की आपने एक ही दवा फरमाई, इस्तिग़फ़ार करो। बोले मैंने नहीं कहा, ये तो कुरान ने कहा, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार करो, सारे मसले हल होंगे, बारिशें बरसेंगी आसमान से, औलादें देंगे अल्लाह, मालो दौलत में बरकत देगा। ये तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। हज़रत जी भी वही फरमा रहे हैं कि ये सारे हालात से मुकाबले की जो मास्टर की है वह है नफल रोज़ों का एहतमाम और इस्तिग़फ़ार, क्योंकि ये हमारे गुनाहों की कसरत की नहुसत है ही है और इस्तिग़फ़ार ही उसका तोड़ है। एहतियात डॉक्टर की हिदायत, एहतियात और डॉक्टर की हिदायत, इस पर अमल करना यकीन के, तवक्कुल के, शरीयत के खिलाफ नहीं। अब इस जुमले को गौर कीजिए। हज़रत जी फरमा रहे हैं कि रहा डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करना और हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी करना, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना यकीन, तवक्कुल, शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात न करना और फिर अगर कोई नुकसान हो तो फिर इसमें अपने आप को मलामत करनी चाहिए। हज़रत जी फरमा रहे हैं कि एहतियात नहीं करना और फिर उसके बाद में कोई नुकसान हो तो ये आपको मलामत करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एहतियात नहीं करना किसे कहते हैं, जैसे कुछ लोगों का कहना ये है कि मुसलमानों को कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता, इसको बोलते एहतियात नहीं करना। और दूसरी चीज़, हुकूमत के क़वानीन में एहतियात नहीं करना मतलब जैसे परसों के दिन एक वाक़या पेश आया कि गवर्नमेंट ने 144 लागू करने के बावजूद कुछ लोग मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ रहे थे। क्यों? बोले हम जमात से ही नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये एहतियात नहीं करना है। अब नहीं करने के बाद में जो आफत आई है और उनको जो पूरे वैन में बिठा के लेकर गए, तो हज़रत जी फरमा रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं। अपने आप को मलामत करना चाहिए कि तुमने उसकी पाबंदी क्यों नहीं की है। इसलिए चाहिए कि हम क़वानीन का और डॉक्टरों की हिदायत का सिर्फ इस दर्जे तक एहतमाम करें जहाँ तक कोई अमल ज़ाया ना हो। जहाँ अमल ज़ाया हो जाएगा
وہاں اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ دیکھو یہ بھی پوائنٹ جو ہے قابل غور ہے کہ ڈاکٹروں کی جو ہدایات ہے اس پر عمل تو کرنا ہے، لیکن اس حد تک کہ جس میں شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو، اللہ اور اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، ڈاکٹروں کی ہدایت پہ وہاں تک عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا کوئی حکم ایسا ہو جو آپ کو حرام کے ارتکاب میں مبتلا کر رہا ہو، یا ڈاکٹر کا کوئی حکم آپ کو شرک میں مبتلا کر رہا ہو، گناہ کبیرہ میں مبتلا کر رہا ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر مدد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹروں کی ہدایات پہ بالکل عمل کرنا ہے، لیکن وہیں تک جہاں تک ہم سے کوئی حرام کا یا شرک کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، قوانین کا، ڈاکٹر کی ہدایات کا بے شک اہتمام کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو یہ جملہ غور کرنے کا ہے، میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، قوانین کا، ڈاکٹروں کی ہدایت کا پورا اہتمام کریں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت جی کا جملہ ہے، اور سارے عالم میں کرنا چاہیے، اور پورے عالم میں کرنا چاہیے۔ دنیا میں جتنے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، صرف انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا کے علاوہ بھی جو ملکوں میں مسلمان رہتے اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، انہوں نے بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے ملک کی گورنمنٹ حالات حاضرہ کے تحت میں جو قدم اٹھا رہی ہے اس پر ان کی رعایت کرنا اور ڈاکٹر کی ہدایت کی رعایت کرنا، یہ ہمارا بنیادی اصول ہے۔ دیکھو رعایت ملک کے قاعدے قوانین کی بھی اور ڈاکٹروں کی ہدایت کی رعایت کرنا، یہ ہمارا بنیادی اصول ہے۔ بنیادی اصول ہے کہ دنیا کی کسی قانون سے یا پولیس کے کسی کی ہدایت کے خلاف کرنا، یہ دعوت تبلیغ کے مزاج اصول کے بالکل خلاف ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیں ہمارے ساتھی، کہ ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا یا ڈاکٹروں کے ہدایات کی خلاف ورزی کرنا، یہ خود دعوت و تبلیغ کے مزاج کے خلاف ہے۔ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے یہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، احتیاط کرنا، توکل، یقین شریعت کے بالکل خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ اور یہ سب چیزوں پہ عمل کرنا، ڈاکٹر جو احتیاط آپ کو بتا رہے ہیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنا، یہ شریعت اور دین اور ایمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یہ۔ اگر آپ احتیاط کو توکل کے خلاف کہیں تو انبیاء اور صحابہ کے توکل کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ احتیاط کو توکل کے خلاف سمجھو گے کہ بھائی میں جو ہے جیسا ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب نہ جائے، مسجدوں میں جو ہے اجتماعی طور پہ، اور خالی مسجدوں کے لیے نہیں ہے نا، سارے مندروں کو بھی تو تالے لگا دیے، سارے چرچوں کو بھی تالے لگا دیے، سب بند کر دیے انہوں نے، پبلک جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس احتیاط کو اگر کوئی یہ سمجھے نہیں یہ تو توکل کے خلاف ہے، ہم تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کو انبیاء کے بھی توکل کا انکار کرنا پڑے گا۔ صاف بات ہے، یہ ذرا خطرناک بات ہے اگر ہم اس کو اس طرح ہلکے میں لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اپنے تحفظ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود اللہ کی طرف سے مدد اور حفاظت کا وعدہ ہونے کے، آپ کا جنگوں میں خود پہننا، آپ کا زرہ پہننا، صحابہ کا زرہ پہننا، یہ سب کے سب احتیاط کے اور حفاظت کے یہ اسباب اور اس کی تدابیر ہیں۔ اس کا انکار کرنا یا اسے بے احتیاطی برتنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جو جملہ ہے محترم دوستو، ہر مسلمان اس پہ غور کرے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اور صحابہ، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے زرہ پہنا تھا، صحابہ نے بھی زرہ پہنے تھے۔ تو ان لوگوں کا جو زرہ پہننا تھا اور صحابہ کا جو زرہ پہننا تھا، وہ جو عمل تھا ان کا، اسے بے احتیاطی برتنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا تھا،
اب ہمارے زمانے میں اگر کوئی بے احتیاطی کرے تو یہ عقل مندی کے خلاف ہے، یہ ان کے عمل کے خلاف ہے، انبیاء اور صحابہ کے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت جو احتیاط بتلائی جائیں اس پر عمل کرنا، مگر پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ اس حد تک احتیاط کرو کہ کوئی عمل ضائع نہ ہو، ورنہ دیکھو یہ پوائنٹ بھی جو ہے جیسا حضرت بتا رہے ہیں، بالکل عمل کرو احتیاطی تدابیر پہ، لیکن ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے اعمال کون سے ہیں؟ جیسے ہمارے دعوت کے اعمال ہے، اور جیسے ہمارے دینی اعمال ہے، دینی امور ہے، جیسے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، 3 تسبیحات کا اہتمام ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم گشت کر سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں، ملاقاتیں کر سکتے ہیں، اپنی ہی بلڈنگ کے اندر بازو والے سے، اس کے بازو والے سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ گشت ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھو گورنمنٹ کا جو ہے، جیسا کل حافظ منظور صاحب سے جن ساتھی نے بات کی ہے، حافظ صاحب نے بھی اس میں بتائے کہ 144 جو گورنمنٹ نے لاگو کیا ہے، اس میں 5 لوگ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، 5 لوگ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ کے گھر میں اگر 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، اور وہ اگر بلڈنگ کے اندر بازو والے سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس کے بازو والے سے، یا ایک آدمی بھی مل سکتا ہے، چلو 5 لوگ چھوڑ دو، 3 لوگ، 2 لوگ چھوڑ دو، ایک آدمی بھی اگر جا کے اپنے پڑوسیوں سے گشت کرتا ہے اگر، تو ہمارے اعمال تو پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ، گورنمنٹ کے قاعدے قانون میں رہتے ہوئے۔ نہ اگر خدا نہ کرے کسی عمل کو ضائع کر دیا احتیاط کے چکر میں، تو اللہ تعالیٰ ہم اس کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اب اگر اعمال آدمی چھوڑ رہا ہے احتیاط کے چکر میں، اعمال اگر چھوڑ رہا ہے کہ بھائی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور تلاوت نہیں کر رہا ہے، توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے، یا دعوت کے جو اعمال ہے، تعلیم ہے، گشت ہے، بلڈنگ میں ہی ملاقاتیں ہے، پڑوسیوں سے ہی جو ہے دعوت کی بات چیت ہے، تشکیل ہے، اگر وہ اعمال کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے تو پھر ڈرنے کی بات ہے یہ۔ کہ اس کا وعدہ کسی سبب پر نہیں ہے، تدابیر بطور احتیاط کے ہے، تدابیر بطور، میری بات یاد رکھنا، تدابیر بطور احتیاط کے ہیں، اعمال بطور یقین کے ہیں۔ ہاں، اب یہ جو پوائنٹ ہے محترم دوستو، تدابیر جو ہے وہ احتیاط کے لیے ہے، اور اعمال جو ہے وہ یقین کے لیے ہے۔ جو تدابیر ہم اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی گھر میں رہنا ہے، یہ ایک تدبیر ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا، لیکن گھر میں رہ کر جو اعمال ہم کریں گے وہ یقین کے لیے کہ اللہ کی ذات ہی ہمارے ان اعمال کی برکت سے ان مصیبتوں کو دور کریں گے، اس کو کہتے ہیں اعمال، اور اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ تو تدبیر تو اختیار کرنا ہے اعمال کے ساتھ، تاکہ اعمال کرتے رہیں گے تو دل میں یقین آئے گا کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اترے گا اور یہ مصیبت دور ہوں گی۔ تدابیر یقینی نہیں ہے، اعمال یقینی ہیں۔ ہاں، اب تدبیر جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ یقینی نہیں ہے، تدبیر ہے وہ تو ایک ہم اختیار کر رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ نے کہا ہے گھر پہ رہو، یہ ایک تدبیر ہے، ٹھیک ہے ہم رہ رہے ہیں، لیکن وہ یقینی نہیں ہے کہ اس سے آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی یا اس سے کوئی مصیبت آپ کی ٹل جائیں گی، ایسا نہیں ہے، وہ ایک تدبیر ہم نے اختیار کی ہے، لیکن وہاں رہ کر اعمال کرتے رہیں گے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، تلاوت اور نفل روزے ہے اور اسی طریقے سے دیگر اعمال ہیں، تو وہ یقینی ہے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ تدابیر بطور احتیاط کے ہیں اور اعمال بطور یقین کے ہیں، بس اس کا سب خیال رکھیں، اور رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، بجائے بیماریوں کے تذکرے کرنے کے اللہ کا ذکر بڑھاؤ۔ اور میں فرض کروں گا کہ جماعتیں واپس اپنے علاقوں کی طرف جا رہی ہیں اور جانا چاہیے، اور ہر جگہ رہ کر نفلی روزوں کا اور نفلی نمازوں کا اور تہجد اور رات کے قیام اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور کسی عمل کو ضائع نہ ہونے دیں، اور یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض مرتبہ شیطان زبان سے ایسے جملے مذاق میں نکلوا دیتا ہے جس سے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا تمسخر اور اس کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیتے ہیں غصے میں آ کر،
کیونکہ اللہ عذاب لاتے ہیں توبہ کی جگانے کے لیے. اگر اللہ کے آنے والے عذاب کا مذاق اڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے. جب بھی کسی قوم نے اللہ کے عذاب کے آنے پر تضرع اور توبہ اور استغفار اور اپنے گناہوں سے کا اعتراف نہیں کیا اور اپنے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ خاص طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے اور مسلم محلوں کے لیے ایک انتہائی عبرتناک ہے. حضرت جی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کا مذاق اڑانا یہ اللہ کے عذاب کو بڑھانے والا ہے. اور پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی تمسخر کیا تھا تو عذاب نے ان کو اپنی زد میں لے لیا تھا، بلکہ اس کے اللہ اپنے اعمال کو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. تو اب یہ جو ہے میرے محترم دوستو، یہ بیماری جو ہے بیماری اب کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلم محلوں میں، وہی ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے گھروں میں رہو، ہمارے نوجوان 3 گاڑی پہ بیٹھ کے دیکھنے نکل رہے ہیں کون باہر نکلا کون نہیں نکلا. مطلب انہوں نے اس کو جو ہے نا کچھ ہوتا نہیں بولے، ہم لوگوں کو کچھ ہونے والا نہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوتا بولے. تو یہ وہی ہوا جو پچھلی قومیں کہا کرتی تھی آنے دو، بولے کس کا عذاب، آنے دو آنے دو آنے دو. حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے اے نوح تمہارا عذاب کہاں ہے، کب آنے والا ہے بول کے. تو یہ جو ہے بڑی عبرت کی بات ہے محترم دوستو. جو حالات آئے ہیں ہم یہ سمجھ کر لے کہ اللہ ناراض ہے ہمارے سے، اور اس کی ناراضگی دور ہوگی توبہ اور استغفار سے. یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ہم پورے محلے کا گشت کریں، دوسرے علاقے میں جا کر دیکھیں وہاں کیا حالات ہیں. موقع اس کا نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کے بیماری پر تبصرے کریں یا ہنسیں یا اس کا مذاق بنائیں، نہیں، بلکہ بے شک اللہ ان سے ایک عذاب ہے اور عذاب ہی کی شکل میں ہے. یہ وقت توبہ استغفار کا، دعوت اور دعاؤں کی مقدار کے بڑھانے کا وقت ہے. دیکھو حضرت جی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہے یہ اللہ کی ناراضگی کے حالات ہیں. یہ اس کے لیے میرے محترم دوستو میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلمان شروع میں جب یہ چائنا کے اندر یہ چیز آئی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ چائنا میں اللہ کا عذاب آیا ہے، چائنا میں اللہ کا عذاب آیا ہے. خالی چائنا میں نہیں آیا ہے محترم دوستو، یہ پوری دنیا میں ابھی پھیل چکا ہے. ہم بھی اس کی زد میں ہیں، آپ بھی اس کی زد میں ہیں، سب اس کی زد میں آ چکے ہیں. حرمین شریفین بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں، مسلم ممالک بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں. تو اس کے لیے اس کا مذاق مت کرو کہ ان پہ عذاب آیا ہے ان پہ عذاب آیا ہے. نہیں، اللہ کی ناراضگی سارے پوری دنیا اس کی زد میں آ چکی ہے. تو اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں اپنے اعمال کو بڑھائے، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی ایک بات پہ عمل کرنے والا بنائے. اور جیسا میں نے بتایا کہ حافظ منظور صاحب نے بھی کل جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ جب گورنمنٹ نے 144 لاگو کیا، گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اعمال گھروں کے اندر ہی کرو، مسجدوں میں جب نہیں آنے کے لیے کہا ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم اپنے بڑوں کے، ہم اپنے بزرگوں کے، ہم اپنے اکابر کے، ہمارے ذمہ داروں کی باتوں پر عمل کریں. اپنے آپ کو زیادہ تقوی والا، زیادہ توکل والا، زیادہ شانہ ہوشیار مت سمجھو. جس طریقے سے بمبئی والوں نے کیا، بمبئی کے ایک ایریے میں گورنمنٹ کے منع کرنے کے بعد بھی مسجد میں جمع ہو کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا تو یہ عمل اسلام کے دین کے بھی خلاف ہے. تو اس کو تقوی اور توکل نہیں کہتے ہیں. جب آپ کو آپ کے بڑے بھی سمجھا رہے ہیں، آپ کے ذمہ دار بھی سمجھا رہے ہیں، اور پھر اگر کچھ لوگ منمانی کر رہے ہیں ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم تمام کو ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب اور حافظ منظور صاحب اور ہمارے جو بڑوں نے آج کے حالات کے اعتبار سے ہدایت فرمائی ہیں گھروں میں رہنے کے اور گھروں میں ہی اعمال کرنے کے تعلق سے اور اپنے اعمال کو بڑھانے کے تعلق سے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو نفل روزے رکھنے کی، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.